बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, और इस वक्त आपने देखा है KPK और पंजाब असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, और निगरान वज़ीर आला के लिए तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने नाम दे दिए हैं। पंजाब में इस वक्त जो हैं PTI ने पहले जो नाम दिए थे 3, जिसमें नसीर खान साहब थे, साबिक हेल्थ मिनिस्टर थे, और आपने देखा नासिर खोसा साहब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, और सरदार अहमद नवाज सुखेरा साहब। और इसी तरह आपने देखा है कि PMLN ने आज चीमा और उनके साथ आपने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया था, मीडिया टाइकून है। और फवाद चौधरी साहब आए और उन्होंने कहा कि जो नून लीग है और PDM है उन्होंने सीरियस नाम जो हैं वो नहीं दिए, चूँकि उनके लिए वो सीरियस थे इसलिए उन्होंने दिए, तो इसलिए किसी को एतराज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत से सवालात हैं। और इसके साथ अगर आप देखें इस वक्त जो PMLN और पीपल्स पार्टी और इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो PDM के मेन प्लेयर्स हैं, उनका ये कहना है कि जी हम जो है अगर इमरान खान हमें सरप्राइज़ दे रहे हैं तो हम भी इमरान खान को सरप्राइज़ देंगे। और इस वक्त जो निगोशिएशंस हैं वो होने जा रही हैं। अब इसके ऊपर एक कमेटी बन चुकी है, स्पीकर साहब ने कमेटी बना दी है जो 6 रुकनी कमेटी है, और जिसमें 3 जो रुकन सूबाई असम्बली हैं वो PTI के हैं और 3 जो हैं वो PDM के हैं, और उन 6 ने अब फैसला करना है कि किसको निगरान वज़ीर आला बनाया जाए। अगर वो 6 जो रुकन असम्बलीज़ हैं अगर वो फैसला नहीं कर पाते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो नए CM का ऐलान करेंगे। और इस पर आपने देखा है कि परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त केयर टेकर जिनको कह सकते हैं अभी तक जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि जो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला किया तो हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। वो पहले ही कहना शुरू हो गए, उनको लगता ऐसे है कि जैसे उनका जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको वो CM बना देंगे। तो KPK में भी अभी आपने देखा है कि नाम उन्होंने नहीं दिए, अभी तजवीज़ कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने उनको कह दिया है कि आप जो भी एक नाम 2 या 3 नाम देना चाहते हैं दें, ताकि उसके ऊपर कंसेंसस किया जा सके। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा मसला है वो सियासी सूरत हाल का है, यानी कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। और उसके अलावा आप देखें कि जो इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त इकॉनमी को ठीक करना। उसके साथ साथ इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसाइल हैं पाकिस्तान को। इसी तरह आपने देखा है कि जो पाकिस्तान जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, उसके भी जो आप देखें ताल्लुक़ जो है वो सीधा और बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को अब ये सोचना चाहिए कि बहुत सियासत कर ली, अब पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसके ऊपर सोचना चाहिए। इस वक्त आप देखें कि बेरोज़गारी का लोगों को बहुत सा मसला है, इसके साथ साथ जो लोग हैं उनके लिए वो जो पहले ज़िंदगी बसर कर रहे थे उस तरह के हालात नहीं रहे, उनकी इनकम कम होती जा रही है, बिजनेसेस बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और अनसर्टेनिटी है। अभी आप देखेंगे जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उनमें भी कमी हो गई है। इसी तरह जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो भी पीछे हटते जा रहे हैं, जो वो वादे कर रहे थे जी हम आपकी मदद करेंगे, अभी तक कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, फिर जब कोई गैर आप देखते हैं कानूनी हुकूमत आती है जो कहते हैं मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, तो उस वक्त फिर ये तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, फिर शोर करते हैं। उससे पहले ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं करते? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराए देता हूँ। गौस न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तंजीला मज़हर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तंजीला साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अताउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है। अताउल्लाह खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो नुमाइंदे उनसे बात करने से पहले मैं तंजीला से पूछ लूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं, लोगों से मिलती भी हैं और प्रोग्राम भी करती हैं। तंजीला ये बताइएगा कि इस वक्त जो नाम दिए हैं PTI ने वो तो अगर देखें तो संजीदा नाम है। उनमें अगर देखें कि 2 साबिक सेक्रेटरी थे, आज उन्होंने एक नया नाम चेंज किया है, नवीद अकरम चीमा, वो भी साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो वो कहते हैं कि जी गैर संजीदा नाम है, जिसमें आज चीमा और मोहसिन नकवी। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी और आप समझती हैं कि कंसेंसस हो जाएगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही ये फैसला जाएगा? बहुत शुक्रिया बाबर, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए,
جہاں تک تو پی ٹی آئی کی بات ہے تو ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ یقین ہے کہ ان کا اتفاق رائے نہیں ہوگا. جس طرح کے سیاسی معاملات ان کے چل رہے ہیں اور جیسے ان کے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں اپوزیشن کے ساتھ پنجاب میں, تو ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی معاملہ جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ نام نہیں ہوتے. یہ جو سیکرٹریز ہیں, ظاہری بات ہے یہ تو ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں, یہ ریاست ان کو اپنے مطلب افسرشاہی کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ان کو الائن نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ پی ٹی آئی کے سائڈ لینے والے سول سرونٹس ہیں جو کہ خبریں بھی دیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان سیکرٹریز کو بھی نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ایک تو ابھی سرونگ بھی ہیں, دوسری جانب جو دوسری طرف کے نام ہیں وہاں پہ بھی نوازنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پہ پہلے ہم نے دیکھا کہ سابق جسٹس صاحبان کے نام آ رہے تھے. تو میرا خیال ہے بابر کہ یہ بہت زیادہ ایک جیسچر کے طور پہ لوگ ہی نام جو ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمیں ان پہ کانفیڈنس ہے اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ڈیلیور کریں گے. ابھی جو آخری والی میں نے لائن بولی ہے, مجھے لگتا ہے اس کیسز میں یہ دونوں طرف نہیں ہے, کیونکہ آپ کو گورننس کروانی ہوتی ہے. ایک بہت بڑا صوبہ ہے پنجاب جس میں آپ نے سی ایم لگانا ہے, تو کوئی پرفارمنس ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کریڈیبلٹی کا سوال تو ہے, کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اب جو اپوزیشن کے نام ہیں, اپوزیشن کے خیال میں وہ بڑے کریڈیبل نام ہیں, جو حکومت کے نام ہیں ان کے خیال میں وہ بڑے کریڈیبل نام ہیں. لیکن مجھے معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاتا ہوا دکھائی دے گا. اور پی ٹی آئی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم ایسے نام دیں گے جس کے اوپر ہم یہ اگین پروپیگنڈا کر سکیں کہ ہم نے تو بڑے صاف ستھرے نام دیے, بڑے اچھے لوگوں کے نام دیے, کیونکہ ان کو یہ امید نہیں ہے کہ ان کا کوئی سیاسی اتفاق رائے ہوگا. تو الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا. لیکن آج آپ نے دیکھا پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کمشنر کے لگائے ہوئے سی ایم کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو الیکشن کمیشن کے اوپر تو پہلے پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں ہے. تو مجھے تو یہ کیوس بڑھتا ہوا دکھائی اچھا تنزیلہ, یہ اگر ان کے ناموں میں سے اگر لگا دیں جو پی ٹی آئی نے دیے تو پھر اب یہ تو پی ٹی آئی سے پوچھیں آپ, پی ٹی آئی کے جو مرضی کی نہیں, اگر دیکھیں سی ایم جو ہے, جو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے, تو اگر جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ نوید اکرم کو یا احمد نواز سکھیرا کو لگا دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے پرویز الہی صاحب؟ ان کو بھی نہیں مانیں گے؟ نہیں, پھر تو اب یہ دیکھیں نا, اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ جب چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کی مرضی کے فیصلے دیے کچھ انتخابات میں, کچھ آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول میں الیکشن کمیشن نے وہ فیصلے کیے جو پی ٹی آئی چاہتی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کرنا بند نہیں کیا. تو وہ چاہے کیوں کریں, چراغ کریں, جو بھی کریں, میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کی کسی قسم کی کوئی تعریف کرنے والے ہیں یا اس بات پہ کہنے والے کہ انہوں نے بڑا میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا. ابھی جو ساری سیاست ہے بابر, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہے, ایک دوسرے کی بات کی نفی کرنے کی ہے, اور یہ نہلے پہ دہلے والا وسیم ہے. اور اس میں اب آپ کہہ رہے تھے اپنے ابتدائیے میں کہ سیاسی معاملات سب سے بڑا چیلنج ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج معاشی معاملات ہیں, اور یہ سیاستدانوں کی ناکامی اور نادانی والی جو باتیں ہیں اس کی وجہ سے معاشی معاملات مزید گمبھیر ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, 3 مہینے کے لیے کسی نے آنا ہے, ظاہر ہے بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے کام کر رہی ہوتی ہے, ایک اچھا سا کریڈیبل بندہ لگائیں جس کو گورننس کرنی آتی ہے. اچھا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے بندے تو مطلب ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی بہت اچھا بندہ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو ملک دے دیں گے, اس کو صوبہ دے دیں گے. تو مطلب اس بندے کو لگائیں جس کو گورننس کرنی آتی ہے اور جس کے اوپر کسی بھی قسم کی جماعت کی چھاپ نہ ہو, زیادہ موضوع وہ بندہ ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا, ہم عطا اللہ صاحب کی جانب جاتے ہیں. عطا اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, ہمیں نہیں لگتا, کیونکہ پہلے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں تو کنسنسس ہو نہیں سکا, پھر آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, اب کمیٹی کا اجلاس کل ہونے جا رہا ہے اور 6 لوگ ہیں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ناموں میں سے فیصلہ ہو جائے گا یا پھر یہ معاملہ وہی چیف الیکشن کمشنر تک جائے گا, اور چیف الیکشن کمشنر اگر آپ کا بندہ لگا دیتے ہیں تو پھر تو آپ تعریف کریں گے, اور اگر آپ کے خلاف لگا دیتے ہیں تو پھر تو پرویز الہی صاحب آپ کے لائے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں, آپ بھی نہیں مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ. ایک تو سب سے پہلے جو اس وقت پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے وہ اتنی تلخ ہو چکی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں پارٹیوں کا اکٹھے ہونا, کسی چیز پہ کنسنسس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, اور پھر خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ فیصلے نہیں کریں گے تو ماضی کی طرف فیصلے کئی اور ہوں گے.
ہمیں بالآخر مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور اس کا فائدہ جو ہے ملک کو ہوگا اور عوام کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن پہ ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں، ہم کیوں الیکشن کے فیصلوں سے ناراض ہیں؟ میں حال ہی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کراچی کے بلدیاتی انتخابات، اگر اس میں الیکشن کمیشن کی کمزوری آپ دیکھیں گے، اس میں نائب دیکھیں گے، اس میں جانبداری دیکھیں گے، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ باقی میں پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کر رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں، جمہوری پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو کرنا چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ جو کمیٹی بنی ہے، میں تو امید کرتا ہوں کہ شاید یہ کسی نام پہ متفق ہو، اور اگر متفق نہیں ہوتے تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، لیکن اس کا ایک بہت ماضی پڑا ہوا ہے کہ ہم یہ جو تلخی آئی ہے یا یہ جو سیاست ہو رہی ہے، یہ ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم کسی کے ذات سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتے، ہمیں کسی کی شخصیت سے مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جتنے کیسز بنے ہوئے تھے، نیب کے کیسز تھے، FIA کے کیسز تھے، یہ ہم سے پہلے کے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کا یہ حشر کیا ہوا ہے، آج ہماری جو معیشت ہے یا ہمارا جو ملک جس دورائے پہ کھڑا ہے، یہ تو ہم سب متفق ہیں کہ کسی نہ کسی نے تو اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان کا احتساب۔ اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کے اندر ان کی کسی وزیر نے یا کسی مشیر نے نقصان پہنچایا تو اس کا بھی احتساب کیا جائے، لیکن اگر یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ماضی کی حکومتوں نے کیا ہے، ماضی میں سیاستدانوں نے کیا ہے، تو ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن عوام کو اس حال میں چھوڑنا یہ میرے خیال سے سیاسی پارٹیوں کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ جی ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک۔ ہمارے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ غوث نیازی صاحب کی جانب جاتے ہیں۔ نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کنسنسس ہو جائے گا جو نام دیے ہوئے ہیں، یا پھر چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا؟ اور کیوں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جب اس میں امینڈمنٹ کرتی ہیں، لا پاس کرتی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس وقت ایسے لوگوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ جب آپ نے ایک لا پاس کیا تھا اس وقت کہ جی اپوزیشن اور مل کر جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ CM یا PM لگائیں گے، اگر نہیں پھر جو پارلیمانی پارٹی بنتی ہے اگر وہ بھی فیصلہ نہیں کر پاتی تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا۔ تو ایسا اگر کرتے آپ اس وقت جب لا بناتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی بجائے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہوتا یا چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتا، یا تمام جو اسپیکرز ہیں صوبائی اسمبلیوں کے ایک کمیٹی بنا دی جاتی یا قرعہ اندازی کے ذریعے، تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم ہمیشہ ہمارا جو ایمان ہے جمہوریت پہ ہوتا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ جمہوری اداروں کے اندر ہیں، اگر پارلیمنٹ ہیں تو پارلیمنٹرین کے درمیان۔ اور جی ہم نے لا بنایا تھا کہ جی نگران وزیر اعلیٰ یا نگران وزیر اعظم حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ جو الیکشن بعد میں ہوں تو وہ ایک ایسے نان کنٹروورشل بندہ ہو کہ وہ الیکشن اس کی نگرانی میں کرایا جائے، تاکہ الیکشن کے رزلٹ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور ہم یہ چیز بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں، ہم نے کبھی انا اور ایگو نہیں بنائی۔ لیکن نیازی صاحب، آپ خود بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، آپ ایک آنیسٹ آدمی ہیں، اپ رائٹ آدمی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو PTI نے نام دیے ہیں اور جو نون لیگ نے نام دیے ہیں، کیا اگر کمپیریزن کریں تو کون سے نام اچھے ہیں؟ دیکھو جی، جو آپ نے ابھی بات کی ہے، میرا سوال جی 3 نام جو دیے تھے انہوں نے، اس میں سے جو ایک نام تھا محمود ناصر کھوسہ صاحب، سابق چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ بندہ مناسب ہے، اس کو بنا دیا جائے۔ پھر ہم نے خود رابطہ بھی کیا ان سے کہ ریکویسٹ کی ہم نے کہ آپ پہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ آگے ہیں اور وزیر اعلیٰ بنے، خود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ہم تو کھلے دل سے
ہر بات کو اور فیصلے کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام چلے، نان کنٹروورشل سیاسی تناؤ ختم ہو. اور یہ ظاہر ہے جس حالات ہم فیس کر رہے ہیں. دیکھیں کھوسا صاحب تو آپ کے سیکریٹری رہے، پرنسپل سیکریٹری رہے، چیف سیکریٹری بھی رہے، تو احمد نواز سخیرہ بھی تو آپ کے 10 مہینے سے کیبنٹ سیکریٹری ہیں. جی آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا ناصر کھوسا صاحب پہ تو آپ مان گے کیونکہ وہ چیف سیکریٹری رہے اور کیبنٹ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری بھی رہے. تو میں نے کہا احمد نواز سخیرہ صاحب بھی تو آپ کے سیکریٹری کیبنٹ ہیں، ان کے بھی تھے، آپ کے بھی تھے. وہ بھی دیکھو نا ابھی سروس میں ہیں. وہ دیکھو نا 31 جنوری کو ریٹائرمنٹ ہے، اور بیچے وہ اگر آ جائیں گے ظاہر ہے پھر ان کے نیچے جو سٹاف ہے اس طرفداری ہو، پھر وہ جو مقصد جو ہے وہ نان کنٹروورشل ہونا وہ نہیں ثابت ہوتا. دیکھو ہم نے پھر جو دو نام دیے، محسن نقوی صاحب تو آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں تو خوشی ہوگی. صحیح ہے جی جی. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ جو نام دیے ٹھیک، آپ کے اشارہ کہ شاید ہم نے نام اچھے نہیں دیے. اب وہ جو نہیں میرا مطلب یہ کہ میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا پہ اگر کمپیریزن کریں ان ناموں کا اور آپ کے ناموں کا، میں ایز اے وہ نہیں بات کر رہا جیسے تنزیلہ نے بات کی ہے کہ بندہ تو وہ چاہیے جس کو ایکسپیرینس ہو، جو گورننس کو جانتا ہو. یہ نہیں ہے کہ بندے تو سارے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایکسپیرینس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ایکسپیرینس ظاہر ہے چیف سیکرٹری جو ناصر کھوسا صاحب تھے، اس کا ایکسپیرینس تھا تو وہ کتنا سا چلا ہے، تو اس پہ کیوں نہیں وہ ان کو یہ بنایا. ہم بھی بات کرتے ہیں تو اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے. اور پھر جو آپ نے یہ وہ تو خود ہی معذرت کر گئے نا. صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو الیکشن کمیشن جو مقرر کیا ہم چلنے نہیں دیں گے. یہ بھی خیال میں پرویز الہی جو ہے اپنے قد سے زیادہ بات کر رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جن کے سہارے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے وہ جا چکے ہیں، اور ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ پرویز الہی صاحب پتہ ہی بخائی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کیا اس وقت اسمبلی ختم ہو گئی ہے، آپ ایک اہم مقام وزیر اعلیٰ ہیں، اور اب ٹٹائی کی اتنی عالم ہے کہ ابھی تک یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کا کام نگران وزیر اعلیٰ کا ڈیلی ٹو ڈیلی جو کام ہوتا ہے بھائی حکومت کا کام وہ نہ رکھے، اور یہ دھڑا دھڑ سیاسی پوسٹنگیں بھی کر رہے ہیں. چیئرمین بیت المال، چیئرمین زکوٰۃ و شرک کمیٹی سارے کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے جب یہ جائیں گے تو پھر کورٹ میں جائیں گے، جو نگران رہیں گے وہ ریویسٹ کریں گے. تو میرے خیال میں پرویز الہی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے. مطلب یہ تو ایک دھمکی ہوئی نا، تڑی ہوئی. یہ اس طرح سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو کنونس کیا جائے کہ جی اس طرح یہ اس کی یہ خوبیاں یہ خوبیاں. ظاہر ہے میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ہمارا جو پرویز الہی سے اچھی توقع کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے قریب ہیں، اور خان صاحب کا جو وتیرہ یہی ہے کہ جی شور شرابہ کیے جاؤ اور جھوٹ اور اس قسم کی باتیں پھیلاتے جاؤ، اور کوئی اگر ایک جتھا لے کے آؤ اور اپنے تعلق منوا لو. تو پرویز الہی سے ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کی بیان بازی کریں گے. بہرحال ان کی مرضی ہے. جو ہم تو آئینی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کوشش ہوگی کہ پارلیمانی کمیٹی جو فیصلہ کر لے، نہیں تو الیکشن کمشنر جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو بالکل پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا، ہم اس کو قبول کریں گے. اور اگر پرویز الہی کو دھمکی دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے تو پھر ہم بھی مقابلہ کر لیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اچھا تنزیلہ آپ کی جانب آتے ہیں. تنزیلہ آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں مختلف انٹرویوز دے رہے ہیں، بی بی سی کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا، آج بھی ایک جو فورن میڈیا ہے ان کو انٹرویو دیا، اور وہ یہی بات کر رہے ہیں. اب پہلے وہ جو نا بھاجپا کے پیچھے تھے کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں کی. آج انہوں نے کہا کہ جی مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر نااہل کر بھی لیتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ووٹ تو مجھے ہی ملیں گے. ان کو کیسے یہ علم ہو رہا ہے؟ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر مجھے نااہل کر دیا جائے. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو جو اگر نااہل کر دیا جاتا ہے ان کے ووٹوں میں کمی ہوگی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہ کیمپین پہ جائیں گے لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہوگا؟ ساتھ آج پھر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے میری جان کو بھی خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود میں کیمپین کروں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی بابر صاحب کہ خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں جیل کیوں نہیں گئے. شاور بیٹھے رہے، پھر لاہور بیٹھے رہے. اگر ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی تو وہ جیل چلے جاتے، زیادہ بڑے لیڈر بن جاتے. تو وہ باتیں جو کرتے ہیں اس کا عمل اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 0% ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میاں نواز شریف یہاں پہ نااہل ہو سکتا ہے، بھٹو صاحب کو جس طرح سے پھانسی دی گئی، بڑے بڑے لیڈر سے بی بی کو شہید کر دیا گیا،
تو خان صاحب اب ان سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں، وہ بے شک اپنے آپ کو مسلم امہ کا سپہ سالار سمجھتے رہیں، تو وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ باقی رہی بات مقبولیت کی، تو کراچی میں نہیں ملی ان کو وہ اکثریت جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، تو ٹیسٹ کیس تو یہی ہیں۔ جہاں تک نااہلی کی بات ہے، بابر صاحب جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی نااہلی اٹل ہے اور خان صاحب جیل بھی جا سکتے ہیں، اور خان صاحب نے خود ہی وہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کاٹ دیے۔ اب اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی یا جنرل باجوہ کو یا ابھی کے جنرل عاصم کو، ان کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ان کو تو ساری دنیا نے کہا کہ بھائی آپ اپنی حکومتیں رکھیں، آپ کے پاس مطلب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے نا کہ آپ کے پاس 2 حکومتیں ہیں، آپ 2 حکومتیں اپنی خود گراتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں قومی اسمبلی آنا چاہتا ہوں۔ مطلب کوئی منطق کی بات خان صاحب اگر اس اچھا، یہ تنزیلہ یہ نہیں مجھے سمجھ آئی، آپ نے خود ہی کہا جب آپ کو آنا تھا، جب سارے کہہ رہے تھے اس وقت آتے عزت سے آتے، آج ان کو کیا ہوا ایک دم انہوں نے یو ٹرنز لیے، وہ سی چیزیں کی، یہ کیا وجہ تھی؟ اور یو ٹرن تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے غلطی کا احساس ہوتا تو میں لے لیتا ہوں۔ نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ یہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی سے یو ٹرن لیتے ہیں، مطلب اپنی غلطی کو مانتے ہوئے یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے جب غلطی ہوتی ہے تو میں یو ٹرن لے لیتا ہوں، وہ اکثر انٹرویوز دیکھیے نا، وہ اس نظام میں رہتے، وہ دونوں حکومتیں، ان کو 2 حکومتوں کا جو ایک منصب ملا ہوا تھا وہ بھی عوام نے دیا ہوا تھا، ان کو نیشنل اسمبلی میں جو مینڈیٹ ہے وہ بھی عوام نے دیا ہوا تھا، وہ مینڈیٹ صرف حکومت میں آنے کے لیے تو نہیں تھا۔ اب اچانک خان صاحب کو یہ ڈر پڑا ہے کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو وہ تو راجہ ریاض اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے طے کر لیں گے، تو یہ تو ریونیو آپس میں بانٹ لیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو اب وہ اس چکر میں آ رہے تھے، لیکن دیکھیں نا اگر ان کے پاس پالیٹکس کے اوپر یو ٹرن لینے کا ہے حق اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیدائشی حق ہے، تو باقی جماعتوں کے پاس بھی ہے۔ پھر ہم راجہ پرویز اشرف کو کیوں برا بلا کہیں کہ بھائی کل آپ کہہ رہے تھے کہ یہ واپس ہیں، آج آپ نے اس سے منظور کرنی ہے۔ تو میں دونوں طرف سے یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی کوئی میچور پالیٹکس نہ خان صاحب کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے۔ اگر خان صاحب الیکشن سے آتے، خان صاحب تو خیر 2014 سے آج تک ان کے بیانات دیکھیں، خان صاحب ہمیشہ ہی اگلی الیکشن سے آ رہے ہوتے ہیں، اور خان صاحب الیکشن میں الیکٹ بھی ہوئے، اس کے بعد بھی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی احتجاج ہی کرتے رہے اور نظامتی سیاست اور احتجاج کی سیاست کرتے رہے۔ تو خان صاحب کی اس کو سوٹ صرف یہ سیاست کرتی کیونکہ ان کو آتی ہے احتجاج کی سیاست، اور ان کو پرفارمنس کی سیاست نہیں آتی، ان کو گورننس کی سیاست نہیں آتی۔ تو خان صاحب کے لیے تو چیلنج ذرا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن جو آپ نے بنیادی طور پر جو سوال کیا ہے اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب جو ہیں وہ نااہلی سے ان کو اتنا یقین کیوں ہے۔ دیکھیں نا، توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، پھر الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے، تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کو خود پتہ ہے کہ اگر ان کی ناک کے نیچے ان کے گھر میں کسی نے ان کی کیبنٹ میں کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ خود یہ کہتے تھے کہ جو مغربی جمہوریتیں ہیں وہاں تو ایک کابینہ کا ممبر کچھ غلط کرتا تھا تو پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا تھا۔ اب وہ ہر چیز جو ہے باجوہ پہ ڈال رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہ ڈال دیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ یہ ساری کہانیوں کی ذمہ داری اپنی اہلیہ کے اوپر ڈال دیں۔ تو مجھے تو یہ بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایک دن انہوں نے کہنا یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا، یہ تو میری بیگم نے کیا۔ تو خان صاحب اپنی ہر غلط کام کی ذمہ داری ہے وہ بریکنگ نیوز دے رہی ہیں۔ نہیں، وہ جو ابھی جو انہوں نے 4 سالوں میں غلط فیصلے کیے ہیں وہ سارے جنرل باجوہ نے ان سے کروائے، ایک سوائے اس کے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بزدار صاحب کو کس کے کہنے پہ لگایا تھا انہوں نے۔ کیا بزدار ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں تھا پنجاب کے لیے؟ تو مطلب خان صاحب کو بھی اپنی سیاست کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پی ڈی ایم کی بھی کوئی بہت، میں اگر خان صاحب سے تنقید کروں تو پی ڈی ایم بھی کو بہت اچھی، وہ آپ یہ کہیں کہ بڑے فلائنگ کلرز کے ساتھ وہ امتحان پاس کر رہے ہیں، ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، وہ ابھی تک صرف عمران خان کو جوابی جو کاروائیاں ہیں وہ کرنے میں مصروف ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ان کے اپنے پاس کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اچھا، بالکل تنزیلہ سے بات جاری رہے۔ جی ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے، لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ عطاء اللہ صاحب، آپ نے دیکھا ہے تنزیلہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں
وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن اگر غلطی کا احساس ہو تو یو ٹرن لے لینا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے جناب باجوہ پہ الزامات لگاتے رہے، اب ہو سکتا ہے کہ کس دن اپنی اہلیہ پہ نہ لگا دیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو گورننس تو بالکل نہیں آتی، ٹھیک ہے پاپولیرٹی ہے، ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے، لیکن گورننس بالکل نہیں آتی، ان کو مینجمنٹ نہیں آتی، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی بہتر نہیں تھی، اور ان کو 3.5 سال ملے جس میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اوپن تھے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اتنا ڈر کیوں ہے ان کو نااہلی کا؟ کون سے اتنے بڑے کیسز ہیں کہ جس میں وہ نااہل ہو سکتے ہیں؟ توشہ خانہ ہے، اس کے علاوہ جو توہین الیکشن کمیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو فارن فنڈنگ ہے، تو ظاہر ہے اتنی جلدی تو نااہلی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، ٹرائل ہوتا ہے، جس طرح نواز شریف کے خلاف بھی ٹرائل ہوا، پھر جا کے نااہلی ہوئی، تو ان کو ڈر کیوں ہے اس چیز کا؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہمارے 4 سال کی حکومت دیکھ لیں، اگر 4 سال میں ہم نے اچھی حکومت نہیں کی، ہماری گورننس بہتر نہیں تھی، تو 8 مہینے یا 9 مہینے اس حکومت کو ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی آج عروج پہ ہے، تو فیصلہ کس نے کرنا ہے اور کس بنیاد پہ کرنا ہے؟ ظاہر ہے عوام اس وقت خوشحال تھی، عوام کو اتنی پریشانیاں نہیں تھی، اگرچہ مہنگائی تھی، مسائل تھے، معیشت اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود عوام کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پیٹرول پرائسز، آپ کے آٹا کی قیمتیں، آپ کی باقی مہنگائی جو ہے وہ پہلے کتنی تھی، آج کتنی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ تجزیہ کرے، لیکن میں اور آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کتنے بڑے لیڈر ہیں اور کس سے بڑے کس سے چھوٹے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ایک ساتھ 7 سیٹوں پہ کوئی امیدوار ہے اور وہ جیت رہا ہے؟ اور وہ ضمنی انتخابات میں پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے جیتی ہے، نون لیگ کی حکومت تھی، پھر آج عوام جس طرح اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اس بڑا لیڈر ہوتا کیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب بین الاقوامی دنیا میں کتنے پاپولر ہیں وہ سب کو پتا ہے۔ اب میں آتا ہوں یہ اس بات کی طرف کہ گورننس اور ٹیم کیا ہے، اور پھر آپ کی جو نائل ہونے کی بات ہے۔ دیکھیں ٹیم میں آپ کے پاس اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں۔ یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا اپنی ذات کے لیے کچھ کیا تھا جس سے وہ واپس ہوئے، یا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو میں کاروبار نہیں کروں گا، اور عمران خان صاحب کاروبار کرنے لگے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے اگر کوئی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ اچھا نہیں تھا، یا بعد میں اس کے نقصانات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو عوام کے حق کے اس کے لیے فائدے کے لیے عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو ریورس بیک کیا، تو اس میں تو میرے خیال سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آتا ہوں میں کیسز پہ۔ دیکھیں اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو آج تک یہ انتظار کرتے، کتنی ان کو پریشانیاں تھی، کتنی ان کو مصیبت پڑی بھی ہے، یہ آپس میں بھی لڑنے والے ہیں، یہ روز جو ہے لندن میں میٹنگ بلاتے ہیں، کیوں بلاتے ہیں؟ یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ آپ بتائیں کہ جب ہماری حکومت تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے اور اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے، الیکشن کی طرف جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد یہ الیکشن سے بھاگ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ سب کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے کہ جی پنجاب اگر انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ دیں، ہم الیکشن کرا دیں گے۔ آج تو ہم نے پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ دی، یہ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ پھر دوبارہ میں آپ کو لے کے آؤں گا سندھ کی طرف، کیونکہ میں کراچی میں بیٹھا ہوں، کراچی سے ہوں۔ تو کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات تھے آپ نے دیکھا 3 بار ملتوی ہوا ہے، اور 4تھی بار کن حالات میں ہوئے کہ آخری صبح جب پولنگ شروع ہو رہی تھی اس وقت بھی ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ کیسز کیا کیسز ہیں؟ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے وہ بتائیں ذرا نا۔ وہ کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ زبردستی اس کو نائل کروائے۔ لیکن میں آج بتا دوں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر یہ اس طرح کرتے بھی ہیں، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں، انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے لوگ الیکشن لڑیں گے وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے، وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوں گے، پھر بھی حکومت اس کی ہوگی۔ اور یہ سب کچھ پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہے۔ جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ حملہ ہوگا، یہ کہہ رہے تھے جی کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو کیسے پتا کہ حملہ ہوگا؟ ہمیں ایسے پتا
کہ جب آپ کو تھریٹس ہوں, آپ کو دھمکیاں ہوں, آپ کو حالات دیکھ رہے ہوں, تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. ارشد شریف کے بارے میں, شہید کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ ملک کیوں چھوڑ کے گیا. وہ بھائی ملک اس لیے چھوڑ کے گیا کہ اس پہ 15 FIR ہوئی تھی, اس کو جینے نہیں دیا جا رہا تھا, اور اس نے کہا مجھے دھمکی. جب تک پاکستان میں کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے, وہ مر نہیں جاتا ہے, دنیا سے نہیں جاتا, اس وقت تک لوگ یقین نہیں کرتے. تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہم اس سے پریشان ہیں. انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نیکسٹ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ وزیر اعظم بنیں گے, گورنمنٹ میں آئیں گے اور پاور کے ساتھ آئیں گے. جی, پاور کے ساتھ آئیں گے. غوث نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ کے پی میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی ٹوٹ چکی ہے اور پنجاب میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان نے تو آج کہا ہے کہ جی وہ کیمپین خود لیڈ کریں گے, یعنی کہ وہ کے پی میں بھی اور پنجاب میں خود جو ہے کیمپین کریں گے, اور انہوں نے آج ایک انٹرویو میں بھی کہا. تو آپ کی جو لیڈرشپ ہے کون کیمپین کرے گا؟ پرائم منسٹر کیمپین کو رن کریں گے, نواز شریف صاحب کریں گے, مریم نواز کرے گی, حمزہ کرے گا, یا کوئی اور جو آپ کے لیڈرشپ ہے, شاید خاقان صاحب ہیں, احسن صاحب ہیں, اسی طرح خواجہ آصف صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, تو کون کرے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نااہل قرار دیا جا رہا ہے, یعنی کہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی نااہل ہو رہے ہیں؟ اور اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان اور نواز شریف کو این آر او ملے گا؟ دیکھیں جی, جہاں تک الیکشن کمپین کا تعلق ہے, ہماری تمام لیڈرشپ اس ملک میں ہوگی. جب الیکشن ہوں گے میاں نواز شریف اس کے پاکستان آنے کے قانونی مراحل کو ہم بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, اور ان کے کورٹ کے مسائل ہیں. اگرچہ سابق آرمی چیف نے اعلیٰ اعلان جو ہے وہ میڈیا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ جی ہم نے نواز شریف کو جو ہے نا وہ غلط طریقے سے ڈسکوالیفائی کرا ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ کورٹ کے ایک ورڈکٹ ہے تو اس کے لیے ہم قانونی جو ہے وہ مسائل. اگر آرمی چیف سابق کہتے ہیں کہ ہم نے نااہل قرار کرایا تو ان کے خلاف تو پھر کارروائی ہونی چاہیے, ان کے اوپر تو پھر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اب مسئلہ نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ اب جیسے ملکی معاشی حالات ہیں, پہلے سیاسی طور پہ انتشار کا ہمارا ملک شکار ہے, اب ایک اور جو ہے نا وہ دروازہ کھولیں انتشار کا. وہ چیزیں ہم نے جب اقتدار میں آئے تو ہم نے یہی پہلے طے کیا کہ ہم کسی کو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, کسی سیاسی لیڈر کو, کسی ادارے کو دیوار کے ساتھ نہیں لگائیں گے. ہم اپنا کام کریں گے. پاکستان کا قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے اپنے آئینی حدود کے اندر ہیں, وہ قانون اپنا راستہ اپنائے, ان کو سزا ملے, اور انشاءاللہ جنہوں نے جرم کیا ہے سزا ضرور ملے گی. جو بھی ہے, میں نام نہیں لیتا, جو بھی ہے اللہ فیض جیدار جنہوں نے آئین کی شکنی کی ہے, آئین توڑا ہے, جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, غداری کی ہے, سب کچھ جو کیا ہے, وہ ان کے لیے قانون موجود ہے, وہ راستہ اپنائے گا. ہم تو ہمارا تو صاف فوکس جو ہے اس وقت پاکستان کی معیشت پہ ہے. ہم تو باہر ملکوں میں جا کے پاکستان کے لیے, اور پھر بلکہ ایک ہماری معیشت کمزور تھی, اوپر سے جو فلڈ نے جو صورتحال پیدا کرتی, اور اس سے جا کے سب جنیوا میں جا کے ہماری تمام لیڈرشپ کے ہمارے وزراء گئے وہاں, اور الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس تھا. انہوں نے پاکستان سے کئی 10 ارب ڈالر کی باتیں کیے, اور آئی ایم سے بھی یہ معاملات طے کرنے جا رہے ہیں. آئی ایم سے ہمارا جو جھگڑا چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹرول اور فیول کی چارجز ہیں اس میں 50 روپے کا اضافہ کریں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے لوگ مہنگائی کے پیچھے دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, تو 50 روپے اگر ہم زیادہ لیوی بنائیں بہت ایک کرائسس کھڑا ہوگا. تو پاکستان کے لوگ پہلے بہت پریشان ہیں, تو یہی ہمارا جھگڑا چل رہا ہے. الحمدللہ لیکن آئی ایم ایف کی امداد نہیں آ رہی, تو جو ہماری پاکستان کی لائبلٹیز ہیں, دیکھو ہم نے پچھلے 2 مہینے میں 4 ارب ڈالر جو ہے دنیا کا واپس کیا ہے, اس میں یو اے کے بینکس کا واپس کیا ہے. ہم نے سکوپ بانڈ کا 1 ارب ڈالر تھا وہ واپس کیا ہے, اور جو 3-4 تھے وہ بھی ادائیگی کیا, اور اب ہم نے 3-4 ارب کا کرنا ہے. جو ڈالر نہیں مل رہا, پاکستانی حکومت جو ہے وہ ڈالر سیو کریے, تاکہ اگر آئی ایم ایف کی ہمیں کچھ بھی نہ ملے تو کم از کم ہم اپنی وہ جو قسط ہے وہ تو ادا کر سکیں. تو اس لیے ہماری توجہ تو ساری اس طرف ہے کہ پاکستان کو ہمیں کرائسس نکلنا ہے. باقی ہم نے کوئی کسی کو خلاف کارروائی یا کوئی کرو قانون اپنا راستہ اپنائے گا, اور انشاءاللہ لوگ اپنے جنہوں نے جرم کیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے یا وہ قوم سے معافی مانگیں گے. تو ہم تو اس طرح چل رہے ہیں. الیکشن
पंजाब और की जिंदगी असम्बली, पंजाब और केपी की असम्बली तहलील हो गई है। देखो हम ये इसलिए कह दें कि दोनों ये जो वज़राए आला थे निकम्मे थे, परवेज़ बुज़दार की आप स्टोरियाँ सुन चुके हैं कि किस किस उसकी गवर्नेंस थी, और जो महमूद साहब थे जो केपी के एक वज़ीर आला, उनकी स्टोरियाँ सुन रहे हैं आपने सोशल मीडिया ये उनकी तस्वीर दो, क्योंकि वो लड़खड़ाती हुई जा रहे हैं और सिक्योरिटी वाले को सहारा दे के गाड़ी में बिठा रहे हैं। तो जब इस किस्म के वज़राए आला मुसल्लत होंगे तो बेहतर है ताकि ये से निजात हासिल की जाती, और जो भी अब आएगा कुछ कोई अच्छा ही आएगा, जो काबिल बंदा आएगा जो सूबों को चलाएगा, और फिर इलेक्शन के बाद जो अवाम पाकिस्तान का जिसको मैंडेट देंगे तो उसको हुकूमत बनाएगा। और ये इनका जो जोम है ना कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे, 2/3 लेंगे, वो भी इनको पता लग जाएगा। कराची में इन्होंने देख लिया। अब ये तावला साहब कह रहे हैं कि जी कराची में बड़ी धांधली हुई है, तो इमरान इस्माइल ने इलेक्शन के बाद घंटे 2 बाद जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि जी अगला मेयर जो होगा ना वो कराची का मेयर जो होगा वो PTI से होगा, नारा लगाया इन्होंने। उस वक्त तो धांधली नहीं थी, बाद में क्या धांधली, जब रिजल्ट जो खिलाफ इनको फिर धांधली ये समझते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको हकीकत पे पसंदी पे आना चाहिए और ये वतीरा छोड़ देना चाहिए, और बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ देना और थ्रेट करना और को प्रेशर डालना ये छोड़ दे। जब उनके कमिश्नर के कराए इलेक्शन में आप हिस्सा भी लेते हैं और फिर जब रिजल्ट आपकी मर्जी के ना है तो उससे तनकीद करते हैं। जो जहाँ जीत जाए तो वो कहते हैं ठीक है, जो हार जाए तो वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो करप्ट है, ये वो प्रो नून है। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को हकीकत पसंदी का रूप देना चाहिए, मुल्क में क्राइसिस को कम करना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल क्राइसिस को कम करना चाहिए। अच्छा तंजीला, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, आप समझते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं पॉलिटिशियन जो हैं वो मिलकर हल कर लेंगे? जिस तरह आपने कहा कि इनको सोचना चाहिए, अब आप समझती हैं कि ये बिल्कुल उस जो चीज़ें हैं जो इन्होंने करनी चाहिए थे वक्त गुजर गया है, या अभी भी वक्त है कि ये मिलकर तमाम चीज़ों को ठीक कर लें? और इस वक्त जो जिस तरह आपने कहा कि मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा है, और इस वक्त अगर आप देखें तो गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा है कि इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा जो गुर्बत है इस वक्त पाकिस्तान में हो गई है, महंगाई की शरह भी यहाँ पर हो गई है, और सबसे ज़्यादा जो करेंसी डाउन हुई है डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपी हुआ है, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए वो भी सबसे ज़्यादा बुरी पाकिस्तान की है। तो क्या लीडरशिप तो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप इन चीज़ों को ठीक करती है, तो क्या PTI PDM मिलकर कोई मुज़ाकरात कर लें, इलेक्शन का तमाम के तमाम इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके? बाबर, मुझे लगता है लीडर का लफ्ज़ जो है ना वो हमें अब रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि लीडर तो बहुत बड़ी एक शय होता है। लीडर आपको आपकी पूरी सोसाइटी को लीड करता है, विजन देता है, वो 50 साल आगे का सोचता है। हमारे तो अल्लाह के फजल करम से सियासतदान है, वो सुबह सोचते हैं कि शाम को हमने मतलब सिर्फ 5 साल का नहीं 5 साल का भी नहीं सोचते। ये तो एक दूसरे को देखे ना, जब दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप एक दूसरे को ताव दिला रहे हैं, और वो जैसे मोहल्लों में बचपन में थड़ों पे हम लोगों को लड़ते देखते थे ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम बड़े साहब हो, तुम जरा आके दिखाओ और मैं अपने घर के आगे शेर हूँ। ये वो वाला हिसाब है कि जिसकी जहाँ पे जिसका जोर चलता है, जिसकी लाठी चलती है, एक दूसरे को हाँकना शुरू कर देते हैं। तो ये तो कोई लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, और ये मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रही हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो हमें अपना जो टेम्परामेंट है उस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है, और इनको इस कौम का सोचने की ज़रूरत है। जो सारी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स हैं वो हमेशा हुकूमतों में रहने की वजह से लीडर्स नहीं बने। इमरान खान साहब को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ हुकूमत में रहते हुए आप लीडर नहीं होते, बड़े लीडर आप होते जब आप अपोजिशन में होते हैं, आपके पास ज़्यादा बड़ी स्पेस होती है, ज़्यादा खेलने का आपके पास मौका होता है। यही बाकी जमातों के लिए भी है कि इस मुल्क को आगे लेके जाने का वक्त है। अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं भी हो रहे, और अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट करें, इसके बावजूद हमारे हालात बहुत बुरे हैं। आपने इस मुल्क की इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है, आपने क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ना है, आपके यहाँ टेररिज्म दोबारा से सर उठा रही है, आपके चैलेंज बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये कोई मामलात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं कि किसने कौन सा ओहदा संभालना है, कब इलेक्शन होने हैं, सितंबर में होने हैं, मार्च में होने हैं, ये इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं कि आप पूरे सिस्टम को यरगुमाल बना लें और आप 8 महीने इस बात के ऊपर सड़कों पे गुजार दें
اور آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے آپ اس کی رسپیکٹ نہ کریں، آپ لوگوں کے مسائل کی ترجمانی نہ کریں، آپ لوگوں کے مسائل کے لیے آواز نہ اٹھائیں اور آپ اپنی انا کے قیدی بن جائیں اور آپ پورے نظام کو اس طرح سے ہائی جیک کر کے بیٹھ جائیں. یہ دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے. جی میرا اچھا خیال ہے بالکل کہ جی بالکل کچھ بڑے سوچ کا اور بڑے پن کا مظاہرہ ہونا چاہیے تمام سیاسی بڑے پن کا. لیڈرشپ کی طرف سے. عطاء اللہ صاحب جی اس وقت ٹائم بھی کم ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ملک ہے اس کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو کیا پی ڈی ایم اور آپ لوگ مل کر کوئی مذاکرات کر لیں، ایک چیز طے کر لیں اور پھر تمام الیکشنز ہو جائیں، تاکہ ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں اور پھر لوگ جو ہیں آپ کو مینڈیٹ دیں جس بھی جماعت کو، اور وہ ملک کے آگے چلائے؟ کیونکہ اس وقت تو اگر لڑائی جس طرح جاری ہے تو اس طرح تو ملک کے حالات اور خراب ہوں گے. دیکھیں، ایک تو سینیٹر صاحب نے ایک سوشل میڈیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کمنٹ کیا. ذاتی طور پر میں دیکھیں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں نہیں کہتا، میں چلو سیاسی جواب دے دیتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ نکاح میں ہونی کی، تو بات یہ ہے کہ یہ ملک تو ہم نے پچھلے 4.25 سال حکومت کی ہے، ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے، وہ نکاح میں کون تھے، وہ سب پوری دنیا کو پتہ ہے. اب آپ کے جواب کی سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑے کھل کر دو چیزیں کہی ہیں کہ ایک، احتساب میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دوسرا آپ الیکشن اناؤنس کریں، ہم مل بیٹھ کے ساری چیزوں کو کرنے کو تیار ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی لوگوں نے ہی بیٹھنا ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے. جمہوری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جمہوری نظام کا حسن ہے کہ وہ مل بیٹھ کے بات کریں، نظام کو آگے بڑھائیں. لیکن ہم بار بار جو ایک بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ملک کو جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے ان کے خلاف ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے اپنے موقف سے. چلیں سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مل کر بیٹھ جائیں، مذاکرات کر لیں، تو پھر یقیناً جو بھی حکومت آئے وہ احتساب کرے آ کے. دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ذاتی جو ہمارے خلاف چیزیں ہوئی ہیں اس کو میں معاف کر سکتا ہوں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ملک کے لیے بیٹھ کے. لیکن آپ بتائیے عطاء اللہ صاحب، مذاکرات کر سکتے ہیں؟ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں پی ڈی ایم سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن اناؤنس کریں، ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں، ساری چیزیں طے کرنے کو تیار ہیں. غوث نیازی صاحب، کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے جو اس وقت ملکی حالات ہیں، تاکہ کنسنسس ہوئے، تمام کے تمام الیکشنز ہو جائیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اسی طرح چیف منسٹر جو ہیں وہ کریڈیبل آ جائیں؟ بے شک بجٹ کے بعد کر لیں، کوئی ڈیٹ طے کر لیں آپس میں. بالکل جی، بات چیت، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو جمہوری لوگ جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. جمہوری مطلب یہ ہے کہ عوام کے مسائل کا حل جو ہے بات چیت کے ذریعے اس مسائل کا حل نکالنا. تو جب تک یہ ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، نہ تو الیکشن کی ڈیٹ آئے گی، نہ ہماری معیشت کے لیے کوئی جو ہے وہ معیشت کا چارٹر آف معیشت ہوگا. لیکن یہ تو کوئی چیز جو بندہ پوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یا حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، تو مسئلے کا حل. لیکن آپ تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں خان صاحب. جی بالکل. غوث نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عطاء اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، تنزیلہ مظہر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور تمام مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور جو اس وقت پاکستان کو سب سے بڑے کرائسس ہیں جو کہ معاشی معاملات میں ہیں اور اسی طرح جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.